अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। नौमी जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। चारों को 9 मई को क्लब चौक और OR पर हमले का जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया है और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया है। ट्रायल के दौरान डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए थे, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश भी किया गया था। 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया था। अब मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई को सरकारी अफसरान की रिहाइशगाह GOR के गेट पर तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज था, जबकि रवां जुलाई में 9 मई के एक मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई थी और शाह महमूद कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया था। नाज़रीन, आपको याद दिलाते चले कि 2 बरस कबल 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए गए थे, जिनमें अस्करी अमलाक पर भी हमले किए गए थे। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज फारान साहब, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है जुल्फिकार राहा साहब ने, जबकि इस्लामाबाद से सीनियर तजज़ियेकार है मोहम्मद नौशाद अली साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब का और उनसे बात का आगाज करेंगे। नौशाद साहब, PTI रहनुमाओं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद को सर 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब सानिया 9 मई के मुकदमात में सजाओं का सिलसिला भी जारी है, PTI की मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो फिर PTI का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मामला ये है कि ये तो अल्टीमेटली सजाएं तो होनी ही होनी थी। ये आपको पता है कि जब मुल्जिमान के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी और उसके बाद ये जो ट्रायल चल रहा था अदालत के अंदर, तो इसका फैसला तो सामने आना ही था। अब मामला ये है, आप बात कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल की। जो इस वक्त सिचुएशन है, कहा यह जा रहा है कि जी इस वक्त जो अलीमा खान साहिबा हैं वो पार्टी पर कंट्रोल तकरीबन हासिल कर चुकी हैं, और जो सिचुएशन हमारे सामने है, वकला हजरात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो 2 बातों की तरफ तवज्जो है उनकी। एक ये कि बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर ना आए, और दूसरी बात यह है कि जो 9 मई का मामला है वो किसी तौर एक साइड पर लग जाए, यानी जिनको सजाएं होनी है हो जाएं, ताकि जो अगला मामला है इसके बाद 9 मई के सजाओं के बाद चाहे को माइनस होता है या नहीं होता, लेकिन उसके बाद की चीजों को देखा जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त असम्बलियों में हैं वो खासे परेशान है। आपने मरवत साहब का आपने सुना होगा बयान कि जिन्होंने वाज़े लफ्जों में कहा है कि तकरीबन जो कंट्रोल अलीमा खान हासिल करना चाहती थी वो मुकम्मल हो चुका है। अब मामला यह है कि मुकम्मल हो चुका है। अब यह है कि पार्टी के अंदर इतने धड़े हैं, इतनी धड़ाबंदियां हैं कि उनको किसी पूरा अभी फिलहाल किसी एक जो वो लोग कॉन्फ्रेंस करके या पार्टी को छोड़ गए थे, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की कि किसी से जो मसाले कोई उनके इस जैसे कह लीजिए कि इकदाम की तौसीक नहीं की, और दूसरा अल्टीमेटली जो असद कैसर साहब हैं या दूसरे लोग जो इस वक्त असेंबलियों में बैठे हैं, उन्होंने भी कोई खास उस मामले की तरफ तवज्जो नहीं दी, अगरचे कि यही वो एक तरीका कार है जिसके जरिए मामलात में बेहतरी आएगी। बातचीत ही वो जिसे कह लीजिए रास्ता है। अब बेहतर ये था कि ये पार्लियामान से निकलता, लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत में भी जो इस वक्त एग्जिस्टिंग असेंबली है इसके अंदर जो 2 हुक्मरान इत्तेहाद है उससे बात करने को, मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। वो करना इसलिए भी नहीं चाहते कि वो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान रिहा हो, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ रिहा होंगे तो उनकी कदर मंजिलत जो है वो जो है वो उन्हें साइड पर चली जाएगी। और दूसरी बात, जो पॉलिसी इस वक्त बानी PTI की है उस पॉलिसी के साथ ये पार्लियामेंटेरियन चल ही नहीं सकते। ये असम्बलियां फिर इस सूरत के अंदर ये असम्बलियों में रह नहीं सकते। उनको मालूम है कि ये बाहर आते ही हो सकता है असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात कर रहे, क्योंकि माजी में ये सारा कुछ होते हुए हमने देखा है। तो मुझे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल फिलहाल जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है ये इसी तरह से चलेगा, और कोई बेहतरी की उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही अनटिल एंड अनलेस कि कोई जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपना रास्ता ले ले।
واضح طور پر ایک راستہ لے, اور وہ یقیناً اگر مفاہمت کا راستہ نہیں ہوگا اور اگر مزاحمت کا ہوگا تو اس کی مزید جو ہے نا وہ جسے کہہ لیجیے توڑ پھوڑ جاری رہے گی. مفاہمت ہی واحد وہ راستہ ہے. اگر اس ٹریک پہ پاکستان تحریک انصاف آئے گی جو ہے نا اپنی سیاسی جو اننگ ہے وہ کھیل سکے گی, ورنہ جو سچویشن اس وقت ہمارے سامنے ہے تقریباً یہ آلموسٹ کم سے باہر ہوتی نظر آ رہی ہے. کسی بھی دن کسی بھی وقت اگر انہوں نے یہ پارلیمنٹیرینز نے بھی بات سنی اور ان لوگوں نے نوشاد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں بہتری کی امید فی الحال نظر نہیں آ رہی, تو سر کیا سمجھتے ہیں پھر پی ٹی آئی والوں کے پاس آپشن کیا ہے اس کے بعد, کیونکہ تمام مناظر تو ہمارے سامنے ہیں. دیکھیے آپشن تو ہمیشہ ہوتے ہیں اور ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کس چیز کو آپشن سمجھتے ہیں اور کس چیز کو آپشن کنسیڈر ہی نہیں کرتے. آپشن بہت کھلا ہے اور سامنے ہے. یہ آپشن ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کبھی موجود نہیں تھا. یہ آپشن بار بار پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھا گیا. یہ آپشن اس وقت بھی رکھا گیا تھا جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا. اس وقت انہوں نے اسے قبول کیا, دھرنا ختم کیا اور ایک جسے کہہ لیجیے کہ جو قومی دھارے میں شامل ہو کر نیشنل ایکشن پلان بنایا اور دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم سفارہ ہو گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد سے ایسی انہوں نے ریزسٹنس کا جو موڈ تھا وہ ڈیولپ کیا ہے کہ وہ اب ان کی بھی ایک مجبوری یہ ضرور ہے کہ وہ جب یو ٹرن لیں گے تو ان کے لیے خاصا مشکل ہوگا پبلکلی یہ جو پاپولیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنا. ویسے تو جو اب سچویشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مریم نواز صاحبہ اس وقت پنجاب میں کام کرا رہی ہیں, جس تیزی سے وہ کام ہو رہے ہیں ترقیاتی, اس سے بھی جو ہے نا وہ وہی تقریباً انجام ہوگا جو یو ٹرن لینے سے ہو سکتا. لیکن بطور سیاسی جماعت اگر یہ ایگزسٹ اس صورت میں کرے گی جب یہ مزاحمت سے نکل کر مفاہمت میں آئے گی, اور اگر بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا حصہ بنے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو ایکچولی حکمران کا یا ایک سیاسی رویہ ایک سیاسی عمل کا حصہ بننا ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت جنگ و جدل والے معاملے میں رہیں گے, اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہیں گے اور صرف مظاہرے کریں گے, دھرنے دیں گے, تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. ایک جو صوبے کا سی ایم ہے وہ اپنی پروگرس نہیں دکھا رہا, اس کے اوپر بڑی روٹین میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ابھی کوئی 4 ارب کے اسکینڈل کی آج میں سوشل میڈیا میں بات دیکھ رہا تھا. ایک کالج ہے اس کو میڈیکل کالج بنایا گیا اور اس کے اوپر اچھے خاصے پیسے, اس طرح کے بہت بیش بہا اسکینڈل ہیں کے پی کے اندر, کیونکہ جو پیسہ این ایف سی کے ذریعے کے پی کے کو ملا نہ وہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات کے اندر وہ لگا جس کی وجہ سے دہشت گردی جو نہیں آ رہی, اور نہ ہی عوام کی فلاحی منصوبے جو ہے اس کے اوپر پیسہ لگا جس کی وجہ سے جو کے پی کے کی حالت ہے وہ بڑے آپ کو نظر آتی ہے کہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ بھی ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بری حالت ہے کے پی کے کی. تو یہ جو ایک ڈفرنس کریٹ ہو رہا ہے اس وقت یہ بڑا واضح ہوتا ہے. عام آدمی بالکل کلیئرلی جو پشاور میں رہنے والا کے پی کے میں رہنے والا وہ جو ہے نا اپنا موازنہ پنجاب سے کرتا ہے. ایون سندھ کے لوگ موازنہ کرتے ہیں پنجاب سے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کے اندر بھی اس صورت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کوئی بہتر نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ وہ سیاسی جو محاذرہ اس سے نکل کر پارلیمان میں معاملات کو طے کرے اور ایک جو سیاسی جماعت جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سبق سیکھا یہ بھی سبق سیکھ کر آگے بڑھنے کا راستہ نکالے, بجائے اس کے کہ یہ جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف وہ جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف کوحرام برپا کیے رکھیں اور وہ جو ہے نا لوگوں کو ہماری جو قوم ہے اس کو انتشار میں رکھیں. ہر وقت بہتر راستہ باہر تو مفاہمت کا ہے اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے بہتر راستہ مفاہمت کا ہے اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے پی ٹی آئی کے لیے. آپ کا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس آپشن ہے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذوالفقار راز صاحب, سر اس پر بھی کامنٹ کریے گا, پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے اس کے بعد جیسے کہ نوشاد صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں فی الحال ابھی بہتری کی امید نہیں آ رہی, کیونکہ سر وہ بہتری چاہ ہی نہیں رہے ہیں. اور اس پر بھی کامنٹ کریے گا کیونکہ پی ٹی آئی حالات میں ابھی احتجاجی سیاست پر تلی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی سر بات کریں تو وہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر اس صورتحال میں ملک کسی بدامنی یا احتجاج کا سر متحمل تو نہیں ہو سکتا نا؟ اچھا سویرا, یہ عمران خان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مزاحمت انہوں نے بہت کر کے دیکھ لی. ان کا بیانیہ اتنا وزنی اور اتنا بھاری ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ اس کو اٹھا کے نہیں چل پا رہے اور وہ بیچارے تھک گئے ہیں. ورکر بیچارے اسٹرگل کر کر کے تھک گئے ہیں. عمران خان کا سٹیمنا زیادہ ہوگا, سپورٹس مین سپیرٹ ان میں زیادہ ہے, ورزش کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, جسمانی طور پہ فٹ ہیں, مینٹلی فٹ ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص اسی طرح کا فٹ ہو. یہ کچھ کے انسان ہیں, وہ بیچارے لڑ کے تھک گئے ہیں.
تو اب میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اپنی ذات کے اوپر اور پارٹی کے اوپر رحم کرنا چاہیے. میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ عمران خان کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، عمران خان کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے. یعنی اس کا کوئی دشمن نہیں، وہ خود ہی اکیلے ہی کافی ہیں، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنی پارٹی کا اور اپنے لوگوں کا ان کو تباہ برباد کیا ہے. اور آج وہ پاپولیرٹی کی اس معراج کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. جی میں بہت پاپولر ہوں. سوال یہ ہے کہ پاپولیرٹی اپنی جگہ، آپ شہباز شریف کو جتنا مرضی برا کہہ لیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مل کا کوئی آنر جو بزنس مین ہوتا ہے، اس کو سارے مزدور سارا دن گالیاں دیتے ہیں، اور شام کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک ہوتا ہے فیکٹری کا اور وہ مزدور ہوتے ہیں. تو ابھی یہ جتنا مرضی کر لیں کہ یہ شہباز شریف کی عزت خراب ہو گئی، فلانے کی یہ ہو گئی، وہ اس کو کبھی اردلی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی گالیاں دیتے ہیں، کبھی ساری کمپین چلاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود فیکٹ کیا ہے؟ فیکٹ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. وہ ٹو پروٹوکول کے ساتھ گزر جاتے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ یار وہ تو ابھی بھی پرائم منسٹر. اچھا، مریم صاحبہ کو جتنا مرضی کہہ لیں وہ چیف منسٹر ہیں، زرداری صاحب کو جتنا مرضی برا والا کہہ لیں وہ پریزیڈنٹ پاکستان ہے. آپ نے بھی اگر اصلاح کرنی ہے، اگر آپ کے اندر بڑا ایک جذبہ ہے اور آپ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اقتدار میں آنا ضروری ہے. اپوزیشن میں رہ کے، جیل کے اندر رہ کے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو اڈیالہ جیل کی چابی ہے وہ ان کی اپنی جیب میں ہے. ان کی بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی زبان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی کنڈکٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی سر، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان سر مذاکرات کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی. عمران خان خود ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسری پارٹی نہیں کر سکتی. اس کی تو اپنی پارٹی نہیں کر سکتی، کسی نے کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی کی بات مانتے ہی نہیں ہیں، اپنی پارٹی کے اپنے لوگوں کی بات نہیں مانتے. وہ بیچارے باہر کسی سے کمٹمنٹ کر لیں تو وہ اندر جاتے ہیں تو وہ آگے سے اس کو جواب دے دیتے ہیں، اس کو نو کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ظاہر غصے میں تھی. پاکستان کے ایک ادارے کے ساتھ جو 9 مئی کو ہوا، اور وہ ظاہر ادارہ پوری قوم کا ادارہ ہے، اس کے بعد ان کا ریئیکشن ایک فطری عمل تھا. وہ ریئیکشن جب آیا تو اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز تتر بتر ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو بھگا دیا گیا، کچھ کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ لیڈرشپ باقی بچی کوئی نہیں، کچھ سیم کے بیچارے بیٹھ گئے. اب ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی پارٹی ہے، تیسرا بندہ تو ہے کوئی نہیں. اب سوال یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کوئی ایسا رابطہ، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو چیزوں کو ٹھنڈا کر سکے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ایک طاقتور ادارہ ہے، دوسری طرف پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے. تو دونوں کی لڑائی کے نتیجے میں سفر کون کر رہا ہے؟ پاکستان سفر کر رہا ہے، عام آدمی سفر کر رہا ہے. تو یہ لڑائی تو ختم ہونی چاہیے. یہ تو میری بھی خواہش ہے، میرے خیال میں ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی کہ ان ہاؤس جو ہے ان آرڈر ہونا چاہیے. چونکہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ جب آپ آرمی چیف دنیا میں ایک موسٹ پاپولر اور ایک موسٹ سٹرونگ پرسن کے طور پہ کھل کے سامنے آئے ہیں، دنیا ان کو ایک طاقتور ترین شخص کہہ رہی ہے، ان کو آپ گالیاں دیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، میم بنائیں گے، تو اس کے بعد کس چیز کا صلح کس چیز کی ہوگی؟ برف کیسے پگھلے گی اور آگے چیزیں کیسے بڑھے گی؟ اور دوسری طرف عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا کچھ ہوتا رہے گا، تو ادھر سے خیر کی خبر کیسے آئے گی؟ تو یہ ہمارا ایک اور کرائسس بھی ہے. جہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر ہم لیڈرشپ کرائسس دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ پورے ملک کے اندر یہ بھی کرائسس ہے کہ اس ملک کا کوئی بڑا رہا ہی نہیں. 4-6 لوگوں کا فیملی کے کو بڑا نہ ہو تو وہ فیملی نہیں چل سکتی، وہ گھر نہیں سروائیو کر سکتا. تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کا کوئی بڑا نہیں جو بٹھا کے آپس میں ان کو کہے کہ بھئی آپ آپس میں بیٹھیں. ہم نے کیا کیا ہے؟ آرمی چیف کو متنازع بنا دیا، پرائم منسٹر کو متنازع بنا دیا، لیڈرشپ ساری کی سارے پارٹیوں کے لیڈرز کو متنازع بنا دیا. کسی کو معاف ہم نے، طارق جمیل ایک مذہبی رہنما تھا، اس کو معاف نہیں کیا. تو یہ ایک سوسائٹی کے اندر اتنی خوفناک ڈویژن ہے. جس طرح سیاست تقسیم ہے، صحافت تقسیم ہے، جوڈیشری تقسیم ہے، اسی طرح آپ کی عوام بھی تقسیم ہے.
تو یہ ساری بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب کوئی ایک بڑا بھی نہیں رہا جو کم از کم فریقین کو بٹھا کے کہے کہ یار پہلے ریاست یعنی سیاست چھوڑ دیں اور ریاست کو بچائیں، سیاست نہیں ریاست. اس کا کچھ لوگوں تارو قادری صاحب نے جیسے دیا تھا، اس طرح کا کوئی بندہ کو درویش آئے جس کا اپنا انٹرسٹ نہ ہو تو ان کو بٹھا کے، تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. یہ ختم ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا، ورنہ یہ جہاں پہ یہ اس طرح کی انریسٹ ہوتی ہے، جہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر انویسٹر نہیں آیا کرتے، وہاں پہ چیزیں آگے نہیں بڑھا کرتی. تو ہمارا پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، انڈیا کے اندر بھی اس طرح کی فرکشن ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا ڈیڈ لاک نہیں ہوتا کہ آپ بس آکڑ میں، تکبر میں، انا میں اس حد تک چلے جائیں کہ آپ اسٹیٹ اور ریاست سے بڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ریاست بڑی ہوتی ہے اور ریاست ایک ایسا ادارہ ہے جس کو لکھ پڑھ کے جبر کا اختیار ہوتا ہے، کسی انڈیویجلز کو نہیں ہوتا. تو یہ بات میرا خیال ہے سمجھنی چاہیے. ریاست تو سمجھ رہی ہے، وہ کچھ لوگوں کو ان کا سائز کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو ریاست سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. باقی چیزیں آنے والے وقت میں کچھ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان معاملات کو ختم ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ پھر یہ معاملات اگر کوئی ختم کرے گا تو خود ہی عمران خان ہی کر سکتا ہے، جو کہ ابھی کرنے کے موڈ میں سر نظر نہیں آ رہے. امتیاز فرحان صاحب، جیسا کہ ابھی ذوالفقار راز صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے وہ عمران خان کی خود سے ہے اور وہ ہی اس لڑائی کو ختم کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں. تو پھر سر مذاکرات کی اگر بات کریں تو مذاکرات کی بات بھی ہوئی ہے، لیکن پھر عمران خان صاحب اور یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے نہ کہ حکومت سے. پھر یہ معاملات کہاں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویرا میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہی فیصلہ کریں گے، ان سے کوئی بات کرنے کے اس میں زیرو ٹالرنس سے آج تک. ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں نہ پہلے کسی نے بات کی نہ بات کرنے کی کوشش کی. 2 جسٹس صاحبان نے کوشش کی تھی، ایک عید میں چلے بھی گئے تھے ڈیالہ جیل وزٹ کے بہانے، آج وہ اپنی سیٹ پر بھی نہیں ہے. اور اس طرح سے کئی ایک انتظامی لوگوں نے کی تھی کوشش. نواز شریف نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ جا کے وہاں ملے، انہیں بھی منع کر دیا گیا تھا. زیرو ٹالرنس ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی. یہ خامخواہ ایویں آتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور منع کر دیا. میں کسی بغض کے اوپر نہیں کہہ رہا، یہ جو جتنے وکلا ہیں عمران خان صاحب کے جو مل کے آتے ہیں، ان سب سے بائی اوتھ پوچھیں وہ کیا گفتگو ہوتی ہے وہاں پر، کیا وہ کیا بات کرتے ہیں. ان کے یہ سارا کا سارا جو اب یہ جو فیس سسٹم جو آہستہ آہستہ ریپ اپ ہو رہا ہے، اس کے بعد اصل صورتحال سامنے آئے گی. ورنہ پاکستان کے اندر بھی ادر دین اڈیالہ جیل اور ملک سے باہر بیٹھ کے ساری پالیسی بنتی ہے کہ کب احتجاج ہوگا، کدھر ہوگا، کیا ہوگا. اور یہ ایک بیانیہ ہے، یہ سارا مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں ہے، پی ٹی آئی کا. نون کے ہاتھ میں بھی نہیں، نواز شریف کے ہاتھ میں. ہم بار بار کہتے ہیں نواز شریف جتنا ایکٹیو ہوں گے انتظامی اقدامات سے نہ نون کو ختم کیا جا سکا تھا اس وقت جبکہ ابو باجوہ ابو تھے اور سارا کا سارا سسٹم ایک پیج پر تھا. جب اپوزیشن کر رہی تھی مسلم لیگ نون اور مریم نواز سب سے زیادہ ایکٹیو تھی، اس کے بعد یہ سسٹم اتنے طاقتور لوگ بھی قابو نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہ مینٹلٹی ہوتی ہے کہ اپوزیشن میں پالیٹیشین یا سیاسی جماعت بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، ادر دین نہیں ہوتی جو ساری صورتحال ہوتی ہے. تو جب اس وقت انتظامی امور کے ساتھ کنٹرول نہیں کیا جا سکا تھا، ابھی بھی نہیں. سیاسی امور سے کنٹرول ہو سکتا ہے، اور سیاست اس وقت دیکھیں بلاول بھٹو ایکٹیو ہیں، پیپلز پارٹی، لیکن نون میں بھی کوئی ایک باثر اگر کوئی آپ لیڈر دیکھیں کوئی ایکٹیو نہیں ہے. شہباز شریف ایز پرائم منسٹر ایکٹیو ہے، مریم نواز ایز چیف منسٹر ایکٹیو ہے. ان کی ایکٹیویٹی اس طرح پولیٹیکل کاؤنٹ نہیں کی جا سکتی میرے نقطہ نظر سے. اس پہ کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے. اس وقت اگر جیسے آپ دیکھیں نواز شریف اب بھی جب نکلتے ہیں یا اپنی پارٹی کے کسی بندے سے بات کرتے ہیں یا میٹنگ سے خطاب کرتے ہیں، وہ خبر بن جاتی ہے اور خبر ایکٹیو ہوتی ہے. نواز شریف کو سیاسی اپنے امور بڑھانے پڑیں گے، کیونکہ میڈیا پر مسلم لیگ نون کہہ لیں یا وفاقی حکومت کہہ لیں، اس کا بیانیہ بالکل فیل ہے ساری کی ساری. اور ان کا یہ میڈیا فیلئر، سوشل میڈیا بھی فیل ہے ان کا، اور ریگولر میڈیا جو ہے اس پر بھی یہ اپنا بیانیہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے، نہ ڈیولپمنٹ ورک کے حوالے سے کر پا رہے ہیں، نہ پولیٹیکل کوئی سلوگن لے کر آ پا رہے ہیں کہ کوئی ایسا سلوگن لائے جس سے ایکٹیویٹی، اور وہ لے کر یہ نواز شریف باہر نکلے، ایکٹیویٹی کریں، آٹومیٹک یہ ساری چیزیں قابو ہونا شروع ہو جائیں گی.
آج جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ بہت یونیک ہے. یہ پارٹی کے انٹرنل افیئر میں بھی, پی ٹی آئی میں بھی, اور جو باہر ایک گفتگو ہوتی تھی وہ یہ کہی جاتی تھی کہ یہ پنجاب کے لوگوں کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی, پنجاب میں کیوں ایسا کام نہیں ہو رہا. تو آج کی بہت ایک دیکھیں بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا یہ یونیک ایک وہ ہے کہ پنجاب کے تمام لیڈروں کو یہ سزائیں ہوئی ہیں. اب اس کا مطلب ہے سلسلہ اور آگے جائے گا, تاکہ پہلے یہ چلتا تھا نا کہ یار پنجاب میں تو کچھ نہیں, اور ریالٹی دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم ایک بات کر لیتے ہیں جناب, بہت پاپولر جماعت, بہت سب سے زیادہ اسٹیبلش, یہ میں اور آپ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم یہاں کراچی میں بھی دیکھتے ہیں, اڈیالہ کے باہر بھی دیکھتے ہیں, اڈیالہ میں کتنا پاور ہے. خیبر پختونخوا جو کہ گڑھ ہے, اس وقت سمٹ کر خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی, وہاں پہ کیا کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ کیا نون کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کرتی تھی؟ اس کے باوجود ایکٹیویٹی ہوتی تھی. پیپلز پارٹی کے خلاف نواز, جب پہلے اگر دور میں چلے جائیں, پرویز مشرف کے دور میں آ جائیں, پھر اگر آپ یہ 2013 والا ایک رجم دیکھیں تو اس میں کتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ساری, مگر وہ نکلتے تھے, ایک بیانیہ بناتے تھے, ساری چیزیں کرتے تھے. یہ ساری کی ساری صورتحال یہ ہے کہ باہر بیٹھ کر ایک سلوگن, ان کے آئے دن سلوگنز آتے ہیں اور ہر چیز. اب اڈیالہ جیل میں یہ ذوالفقار بھائی بھی جانتے ہیں, نوشاد بھائی بھی جانتے ہیں, فاروق فیصل خان ہم سب کے دوست ہیں, بھائی ہیں. انہوں نے آج سے 1 مہینے پہلے فیس بک پہ ایک اسٹیٹس ڈالا کہ اڈیالہ جیل کے باہر میں احتجاج مسلسل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, تو میں گاڑی لے کر نکلا کہ اڈیالہ پہ جا کے دیکھے بھائی ہو کیا رہا ہے. وہاں گیا تو مجھے کوئی احتجاج نظر نہیں آیا, تقریباً 2-3 فارلانگ دور جا کر مجھے احتجاج نظر آیا, اور وہ پانی والا معاملہ آیا, وہ بھی سب سامنے آ گیا, ساری چیزیں آ گئی. تو یہ بیانیہ حکومت بنانے میں ناکام ہے, اور سیاسی امور سے مسئلہ حل ہوگا, انتظامی امور سے کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, حکومت بیانیہ بنانے میں ناکام ہے, جو کہ نظر بھی آ رہی ہے. امتیاز صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, اور اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے. متحدہ کے ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, اس حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. رواں سال 7 مئی کو بھارت نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جارحیت کی تھی, جس کا پاکستان نے جوابی کارروائی میں منہ توڑ جواب دیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ 4 دن کے اس جنگ میں بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا, اور مسلح افواج کی جوابی کارروائی اور صلاحیت کو دنیا بھر میں سراہا گیا تھا. اس جنگ پر اقوام متحدہ کے ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, جس میں 7 مئی کو پاکستانی حدود میں بھارتی حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تصدیق کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات بھی کیے گئے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے UN چارٹر کے تحت سیکیورٹی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی, جبکہ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی, اور غیر جانبدار شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا. لیکن بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا, جو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ہے اور خلاف ورزی ہے. اقوام متحدہ کے ماہرین نے رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کا بھی ذکر کر دیا ہے. مودی سرکار سے سوال کیا گیا کہ بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے. بھارت یہ بھی بتائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان تمام سوالوں کے جواب 60 دن کے اندر دیے جائیں. اور ناظرین, اقوام متحدہ کے ماہرین نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی تصدیق کر دی ہے. خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دی گئی ہے. رپورٹ میں خبردار کر دیا گیا ہے کہ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا. کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا ہے. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوشاد صاحب, سامنے آ چکا ہے سر, اقوام متحدہ کے ماہرین نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, جس میں 7 مئی کو پاکستانی حدود میں بھارتی حملے کو UN چارٹر کی خلاف ورزی بھی سر قرار دے دیا گیا ہے. کیا اس رپورٹ کا بھارت پر کوئی اثر ہوگا, آپ سمجھتے ہیں؟ یہ جو رپورٹ ہے یہ بیسکلی اگست سپٹمبر کے دنوں میں تیار کی گئی تھی, اور 16 اکتوبر کو یہ انڈیا کو, بھارت کو بھیجی گئی تھی, اس تنبیہ کے ساتھ کہ آپ 60 دنوں میں اس کا جواب دیں گے. تو جب آج 15 دسمبر کو 60 دن پورے ہوئے, نہ انہوں نے اپنی کسی ویب سائٹ پہ شائع کیا, اور نہ جتنے سوالات اس میں پوچھے گئے تھے, نہ ان کے جوابات دیے. تو یہ 5 ماہرین تھے جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی تھی, جو خصوصی ماہرین ہیں, اسپیشل ریپورٹ ہیں. انہوں نے جو یہ رپورٹ تیار کی تھی, 2 میجر ایریا جو آپ نے بتائے بھی ہیں, پہلگام واقعہ بھی
اور سندھ طاس معاہدہ بھی. اب اگر آپ مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں تو یہ کہنا مطلب اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا جو بھی موقف ہے وہ ناقص ہے, بکواس ہے. انہوں نے جو بھارت کہتا ہے وہ غلط ہے, کیونکہ اس کی جتنی بھی بات ہے, جو بھی بات اس نے کہی ہے, اس کا نہ کوئی ثبوت ہے, نہ ہی وہ اسے ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکا. بغیر کسی ثبوت کے اس نے جو گفتگو کی, یہ ایکچولی اس خطے کے لوگوں کو, ان کی لائف کو جو ہے نا وہ تھریٹن کیا ہے اس نے, بھارت نے. اب یہ جب اس سخت الفاظ کے ساتھ جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, بیسک معاملہ کیا ہے, یہ پبلک اس لیے کی گئی ہے کہ جو بھارت ہے وہ اپنے آقا, جو اسرائیل اس کا آقا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جو اسرائیل جس طرح سے اقوام متحدہ کو انڈرمائن کر لیتا ہے یا اس کی بات نہیں سنتا, تو ویسے ہی بھارت بھی جو ہے وہ بادر نہیں کرے گا اقوام متحدہ کو. ایسا ہو نہیں سکتا. جو اسرائیل ہے اس کے اور رابطے اور معاملات ہیں پوری دنیا کے اندر, خاص طور پر یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر. وہ بہت سے ملکوں کے اندر نہ صرف فائنینشلی بہت سٹرونگ ہے, بلکہ سائبر سیکیورٹی اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی اس کی بہت سٹرونگ ہے. بہت سی جو قومیں ہیں وہ اس کی مرہون منت ہیں ان دونوں معاملات کے اندر. بھارت کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بھارت یہ سمجھتا رہا ہے کہ جی میں جو موقف اس نے جو آنکھوں میں دھول جھونکی پوری دنیا کی, ایک وہ اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا رہا جو ویسے ہی پوری دنیا کے سامنے آ گیا. یہ جو جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے وہاں ہندوستان کا معاملہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا. دوسرا معاملہ اس کا اس وقت خراب ہوا جب اس نے کینیڈا اور امریکہ, برطانیہ اور یہ دیگر ممالک میں, یہ ابو ظہبی اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے. یہ جو را کے لیے کام کرتے تھے ان کے ایجنٹ, اور یہ جو وہاں پر اپنی پالیسیز اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے, جب سے وہ معاملہ سامنے آیا پوری دنیا کے تو اس کے چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا. اب معاملہ یہ ہے, پاکستان مسلسل یہ موقف اختیار کیے ہوئے تھا کہ جناب ہمارے ہاں دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے, بھارت اس کے پیچھے ہے, افغان سرزمین کو یہ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. اصل میں یہ جو دہشت گردی پھیلا رہا ہے, ایکسپورٹ کر رہا ہے, یہ سارے کا سارا اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھارت ہے. لیکن بھارت چونکہ پہلے اپنے جو کہتے ہیں نا لابی کے ذریعے گزشتہ 3-4 دہائیوں میں وہ اس نے لابنگ ایسی کی ہوئی تھی کہ کسی کو وہ نظر نہیں آتا تھا. اب جب اس کے چہرے سے نقاب اترا ہے تو پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا دنیا کو اصل شکل نظر آئی. تو اب اقوام متحدہ نے جو سوالات اس سے پوچھے ہیں وہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب یقیناً اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتے, اسی لیے اس نے جواب بھی نہیں دیے. امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ جب یہ بات سامنے آ جائے تو اس کے اندر جو ایک ذکر ہو گیا, حالانکہ یہ صرف پہلگام واقعے سے متعلق تھی اور سندھ طاس معاہدے سے متعلق تھی, لیکن اس کی جو بنیاد ہے ہماری دونوں ممالک کے درمیان وہ کشمیر ہے. اور کشمیر پہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ اب دوبارہ بیک برنر پہ نہیں رہا, وہ فرنٹ پہ آ رہا ہے اور اقوام متحدہ اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے گا. پاکستان نے اگر صحیح طریقے سے اپنے کارڈ کھیلے تو عین ممکن ہے کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو, اور وہ جو استتواب رائے کی جو قرارداد آج تک کئی دہائیوں سے پینڈنگ پڑی ہے اس پہ کوئی ہمیں عملی قدم بھی اٹھتا نظر آئے. تو بھارت جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا, اب اس کی جو ہے نا برا وقت شروع ہو چکا ہے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل سر, بھارت جو کرنا چاہ رہا تھا سر وہ کر چکا ہے, اب اس کا برا وقت شروع ہو چکا ہے. جو مکروہ چہرہ بھارت نے چھپایا ہوا تھا وہ بھی دنیا کے سامنے آیا ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا ذوالفقار راز صاحب. سر رپورٹ میں پاکستانی موقف کی تصدیق کر دی گئی ہے, بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر بھی سخت اعتراضات کیے گئے ہیں. سوال سر ابھی بھی یہی ہے, موقف تو پاکستان بھی دنیا کے سامنے رکھ چکا ہے, ہم بار بار عالمی برادری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اب اس رپورٹ کے بعد سمجھتے ہیں عالمی برادری بھارت پر کوئی دباؤ ڈالے گی سر, کیونکہ ابھی تک عالمی برادری کی جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا گیا. دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان کی ایگریسو اور زبردست ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت نے وائلیشن کی, پاکستان پہ اٹیک کیا, جوابی طور پہ بھارت پوری دنیا میں رسوا بھی ہوا. بھارت کے 7 قیمتی طیارے بھی گرے, ان کا S-400 سارا سسٹم بھی تباہ ہوا, یعنی بلینز ڈالرز کا نقصان ہوا. اس کے باوجود وہ پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا, پوری دنیا میں ذلیل بھی ہو رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر اس نے انسانیت کا مظاہرہ کیا ہوتا تو آج پاکستان کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے, لیکن چونکہ پاکستان کے اوپر اس نے اٹیک کیا اور جوابی طور پہ پاکستان نے سب کچھ کیا تو دنیا سمجھ گئی. اب سوال یہ ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ انڈیا کے پروپیگنڈا کا لوگ شکار ہو جائیں گے. اب پوری دنیا گلوبل ولیج ہے, ایک بالکل موبائل کی ڈیوائس میں ساری دنیا کی انفارمیشن 5 منٹ کے بعد آ جاتی ہے.
یعنی ساری دنیا ودن سیکنڈ ایک چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہے، جان رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بھارت نے جو پراپیگنڈا ماضی کے اندر کیا، اب وہ ساری چیزیں خود اس کے اپنے گلے پڑ رہی ہیں. جو انڈین میڈیا نے بیس لیس ساری خبریں چلائیں، جس طرح مودی نے اپنے میڈیا کو یوز کیا، ایک تو مودی کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی، انڈیا کا برہم ٹوٹ گیا، اس کے میڈیا کا جنازہ نکل گیا. تو یہ ساری بنیادی طور پہ جس کی طرف نشاد علی صاحب اشارہ کر رہے تھے، یہ پاکستان کی ایک زبردست ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا اس کو نہیں کر رہی، میں سمجھتا ہوں دنیا سمجھ رہی ہے. آج پاکستان موسٹ ریلیونٹ ہے اور انڈیا بالکل ارریلیونٹ ہو گیا. آج دنیا کی 3 بڑی طاقتیں ہیں، چین ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ تمیز سے بات کر رہا ہے، جبکہ انڈیا کو کوئی منہ نہیں لگا رہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے، بالکل ہماری اخلاقی بھی فتح ہے. لیکن جنگیں ظاہر ہے مسائل کا حل نہیں ہے، اس میں ہارنے والا بھی ہارتا ہے، جیتنے والا بھی ہارتا ہے. یہ جنگ بیسیکلی سب کے لیے ہار ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی جیت نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ نے اس میں اپرچونٹی اگر دے دی ہے جنگ میں، تو اس کو ہمیں اپنی اکنامک مومنٹ سے میٹریلائز کرنا ہے، تاکہ ہم مستقل بنیادوں پہ اس کو سیلیبریٹ کر سکیں. ہم اکانومی کے طور پہ اگر سٹرانگ فوٹنگ پہ ہوں گے تو ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکیں گے، ورنہ یہ عارضی قسم کی ایک فتح ہوگی. بالکل ذوالفقار راز صاحب، جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. بھارت کو جو ہے وہ تمانچہ بھی لگ گیا ہے. جس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی تھی وہ اسی کے ہی اب گلے پڑ گئی ہے. آپ کا موقف آ گیا ہے. امتیاز صاحب، سر، بھارت کی ہر درمی کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے ہر بار جارحیت میں پہل کی اور ہر بار منہ کی کھانی پڑی، ہر بار ہی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. کیا سمجھتے ہیں اس بار جو ماہرین کی رپورٹ سر سامنے آئی ہے بھارت کے خلاف کتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں بالکل مؤثر ہے. اور جو نوشاد بھائی نے جو اپنے گفتگو میں 2 باتیں بڑی اہم کی ہیں اس معاملے میں، کہ دیکھیں ایک تو یہ متفقہ رپورٹ ہے، اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کو جو ایک طریقہ کار ہے یو این او کا اس پہ بھیجا گیا کہ اس کے اوپینین کے لیے کہ اس پہ اگر اس کو کوئی اختلاف ہے ہمارے ایکسپرٹ کی رائے پہ تو وہ دے، بٹ وتھ سالڈ ایویڈنس. تو وہ کوئی نہیں دے سکا کیونکہ اس کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں تھے. ایک تو یہ بات جو نوشاد بھائی نے بالکل، یعنی کہ یہ متفقہ ہے اور اس کو یہ رپورٹ ہی ایک دباؤ ہے. ایک تو یو این او نے یہ کر دیا، اب ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کیسے یوز کرتے ہیں، یہ ہمارے فورن افیئر کا کام ہے، ہمارے ایکسپرٹس کا کام ہے کہ بھئی وہ اس کو کیسے لے کر آگے چلتے ہیں. دوسری نوشاد بھائی نے جو ایک بات کی نا، اس پر ظاہر ہے کہ بالکل یہ ہمیں اس پر کم از کم پاکستانی حکومت کو اس کے اوپر ایک اعتراض بھیجنا چاہیے اس رپورٹ کے اوپر. اس میں لکھا ہے کشمیر افیئر کے اوپر حق خود ارادیت کے بارے میں کیا کیا. ایسا یو این او کے ریزولوشن کے حوالے سے نہیں ہے. نوشاد بھائی نے جو بات کہی ہے استصواب رائے، استصواب رائے کا معاملہ ہے، حق خود ارادیت کا معاملہ نہیں ہے. یہ یو این او والے بھی یا جو ہمارے جو نہیں ہے، یہ کبھی کبھی باریک کام لگاتے ہیں، اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ ہے. تو اس کے اوپر کم از کم فارن افیئر کو ایک کوشچن بھیجنا چاہیے کہ جناب اس جو بھی نوشاد بھائی نے کہا بالکل صحیح کہ استصواب رائے والی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان یا ہندوستان کے وہ ریزولوشن کے حوالے سے پاکستان یا ہندوستان کے حوالے سے بات کرنی ہے. تو یہ تھرڈ اوپینین تو وہ کافی عرصے سے اسٹیبلش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ جناب اس کو یہ کر دیں. کبھی غازہ سے نتھی کر دیا جاتا تھا، کبھی کس سے نتھی کر دیا جاتا تھا. تو اس پہ کم از کم اس رپورٹ کے حوالے سے باقی اپریشیبل ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا یہ اللہ نے ہمیں اور عزت دے دی، یو این او میں بھی جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے، پھر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے. لیکن یہ کشمیر ایشو کے اوپر جو استصواب رائے اور حق خود ارادیت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس کے اوپر کم از کم فارن افیئر کو ایک اپنا آبجیکشن بھیجنا چاہیے، ایک تحفظات کے حوالے سے ان کو مینشن کرنا چاہیے کہ جناب جو یو این او کا ریزولوشن ٹل ناؤ ابھی موجود ہے اس کے مطابق تو ہم نے یہ ریفرنڈم کرانا ہے. ریفرنڈم میں آئیز اور نوز، اور آئیز میں اگر دیکھیں تو صرف آئیز ہے تو کہ ہندوستان کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ، ابھی تک کوئی تھرڈ اوپینین نہیں ہے. باقی سندھ طاس معاہدہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب آپ نے جو بات کی تھی کہ جس سے دباؤ، دیکھیں یہ دباؤ ہی ہے رپورٹ، لیکن ہم اس کو ہمیں زیادہ ہمارے فورن افیئر کو اس پہ کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ڈوزیر کے طور پہ ہمیں ہر جگہ بھیجنا چاہیے. جو ہمارے مسلم ممالک ہے ادھر بھی، اور جو ہمارے ہمدرد ممالک ہے ادھر بھی اس کو بات کر کے پھر اس کو کنٹینیو پروسیس کے طور پہ اس کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے. کیونکہ سندھ طاس
معاہدہ جو آج بھی جو صورتحال ہوئی دریائے چناب کے حوالے سے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی اب ہندوستان کی جیسے افغان پالیسی ہے، افغانستان کو سپورٹ کریے، پاکستان میں دہشت گردی والی بات، سینٹرل ایشیا کے اندر رکاوٹیں ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کا مطلب ہے کہ سنتاس کا معاہدہ بھی وہ اپنے یعنی کہ ہمارے خلاف اور اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے کرے گا کہ دریائے چناب، دریائے راوی، پھر ادھر دیکھیں دریائے چناب، دریائے راوی، ستلج کے جو لو ریپیرین ہے وہ ہے پنجاب، اور دریائے سندھ کا لو ریپیرین آتا ہے سندھ کے پاس زیادہ پاور ہے، تو اب ہمیں مینجمنٹ شروع کر دینی چاہیے اس کی اور اچھا ہم صرف دریا کی تو بات کرتے ہیں لیکن جو گند آتا ہے نا ہندوستان سے وہ گند بھی دریا کی صورت میں آتا ہے، پورا کا پورا سیوریج وہاں سے ہمارے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنلی بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہندوستان اس کو ریفائن کر کے وہ نہیں بھیجتا آگے کی جانب، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان ہے۔ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، آپ کا پوائنٹ بھی آگے آپ نے بالکل درست کہا ہے۔ اور ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے سڈنی میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں قیمتی جانوں کے نقصانات کے حوالے سے گہرے دکھ کا اظہار بھی ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ جبکہ دوسری جانب آسٹریلی پولیس نے ساحل پر حملہ کرنے والوں سے تعلق کے شبے میں 7 افراد کو حراست میں بھی لے لیا ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے پروگرام سے سویرا بھٹی کو اجازت۔ ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف کراچی امتیاز فاران صاحب، ذوالفقار راحت صاحب اور محمد نوشاد علی صاحب۔ آپ تینوں کے وقت کا شکریہ، اللہ حافظ۔